अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लिम अलैहि। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रोग्राम फ़ज़ीलत रमज़ान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमार सलान। खुशामदीद कहेंगे आपको अपने प्रोग्राम में। और नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि माह मुबारक माह रमज़ान है कि जिसकी बरकतें, जिसकी फ़ज़ीलतें, जिसकी सादतें और जिसकी तमाम तर रहमतें हम समेट रहे हैं और तज़किरा कर रहे हैं उन ख़ास अवामिल का, उन ख़ास रहमतों का, उन बाबरकत अयाम का कि जिनके थ्रू हम अपनी ज़िंदगी को मुनव्वर कर सकते हैं, जिनको अपना कर उन तमाम प्रैक्टिसेस का भी हम तज़किरा कर रहे हैं कि जिनके ज़रिए हम अच्छी आदत अपना सकते हैं और खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और उनके पैगामात पर कारबंद हो सकते हैं। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो रमज़ान मुबारक के दूसरे अशरे यानी कि अशरा मग़फ़िरत के हवाले से है, जिसमें हम मग़फ़िरत के मायने जानेंगे। अशरा मग़फ़िरत हमें क्या पैगाम देता है, इसके हवाले से बात होगी। कुछ बात होगी अल्लाह की वहदानियत की और इसके साथ हम ये तज़किरा करेंगे कि दुआए कुमैल क्या है, क्योंकि मग़फ़िरत की बात आती है तो मग़फ़िरत तलब करना यानी कि माफ़ी मांगना, ये तलब दुआ के ज़रिए ही पूरी हो सकती है। और इसमें दुआए कुमैल हमें किस तरह से एक हथियार के तौर पे हमें दी गई है, एक हमारे पास एक ऐसा टूल है कि जिसको हम अपना कर अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकते हैं, अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार सकते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे एक मुख्तसर से वाक़या के साथ। मैं आज के प्रोग्राम का जो है वो आगाज़ करना चाहूँगी। नाज़रीन, आपको बताएं कि एक शख्स अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है और मेरे लिए अल्लाह का अज़ाब तैयार है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुमने पहाड़ों से भी बड़ा गुनाह किया है? उसने कहा हाँ। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि क्या तुमने समंदर से भी बड़ा गुनाह किया है? उस शख्स ने कहा हाँ। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुमने सहराओं से भी वसी गुनाह किया है? कहने लगा हाँ अल्लाह के रसूल हाँ। ये बात सुनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 कदम पीछे हटे और फरमाया कि क्या तुमने अल्लाह के करम से भी बड़ा गुनाह किया है? अल्लाह का करम बड़ा है या तुम्हारा गुनाह? अल्लाह की बख्शिश बड़ी है या तुम्हारा गुनाह? अल्लाह की माफ़ी ज़्यादा बड़ी है या तुम्हारा गुनाह ज़्यादा बड़ा है? वो शख्स खामोश हो गया, गर्दन को झुका दी और कहने लगा अल्लाह की बख्शिश बड़ी है, अल्लाह का करम बड़ा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर अल्लाह से बात करो। नाज़रीन, अल्लाह का करम और उसकी माफ़ी हमारे गुनाहों से कई गुना बड़ी है। अगर बंदा सच्चे दिल से माफ़ी का तलबगार हो तो वो सब कुछ माफ़ कर देता है, वो बख्श देता है, वो हमें वो देता है जिसके हम तालिब हैं, वो हमें वो दे देता है कि जिसकी हम तलबगार हैं, जिसकी हम दुआ कर रहे हैं, जिसकी हम माफ़ी मांग रहे हैं। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करना चाहूँगी और मुलाकात कराएंगे आपको अपने मेहमानों से। हमारे साथ नाज़रीन कराम स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अल्लामा अली अकबर काज़मी साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं, दीनी और मजहबी उलूम पर गहरी निगाह रखते हैं। खुशामदीद कहना चाहूँगी आगा साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़। आपका भी बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। आज के जो हमारे दूसरे मेहमान हैं आप सब उनको जानते हैं, आपका शुमार भी बेहतरीन इस्लामिक स्कॉलर्स में होता है, दीनी उलूम से गहरी दिलचस्पी रखते हैं, अल्लामा सैयद नसीरुल इस्लाम साहब। आपको भी अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहना चाहूँगी। गुफ्तगू का आगाज़ मैं आगा साहब आपसे करूँगी। जिस तरह कि हमने आगाज़ में कहा, इस अशरे के हवाले से हम बात कर रहे हैं। यह अशरा यानी कि रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा अशरा मग़फ़िरत है। इसको समझना, इसके हवाले से जानना और जैसे कि हम अशरा रहमत से अशरा मग़फ़िरत में दाखिल हो रहे हैं तो ये गैप समझना, इस डिफरेंस को, इस एक पूरी डाइवर्जन को समझना एक इंसान के लिए कितना ज़रूरी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस अज़ीम महीने में, इन अज़ीम लम्हात में खुदावंद आलम के हुज़ूर और जो है लोगों के अज़हान को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए और अल्लाह के पाकीज़ा दीन की ये बातें लोगों तक पहुँचाने के लिए आपने दावत दी। आपका इस हवाले से शुक्रगुज़ार हूँ और आपके चैनल का भी शुक्रगुज़ार हूँ। आपके चैनल के जितने भी अहबाब हैं खुदावंद आलम सब की तौफ़ीक़ खैर में इज़ाफ़ा फ़रमाए। आपने सवाल किया कि अशरा रहमत से अशरा मग़फ़िरत में आए, ये डिफरेंस क्या है इसमें? तो देखें, खुदावंद आलम ने कायनात में मुजस्सम रहमत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करार दिया है
اور جب ان کو خداوند عالم نے مجسم رحمت قرار دیا تو اب جتنے بھی کائنات میں گناہ گار ہیں ان سارے گناہ گاروں کو خداوند عالم نے مغفرت کے لیے ایک دروازہ بتایا. جی وَلَوْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر تم اپنے نفسوں پر ظلم کر لو تو تم کیا کرو، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُ لَهُمُ الرَّسُولُ، تم اللہ کے رسول کے دربار میں جاؤ، اللہ سے بھی معافی مانگو اور اللہ کا رسول بھی تمہارے لیے معافی مانگے. تو یعنی اب رحمت سے مغفرت کی طرف یہاں ہے. یعنی مغفرت کا بیسک معنی جو ہے پلٹنا ہے، توبہ کے معنی ہے پلٹنا، یعنی ہم واپس لوٹ آئے ہیں. جس طرف ہم راستے پہ نکل چکے تھے وہ بھٹکا ہوا راستہ تھا، وہ بھولے ہوئے تھے، ہم پلٹ آئے ہیں. ماہ رمضان کے اس پہلے عشرے نے ہمیں پلٹا دیا ہے، ہمیں ہماری فطرت کی جو سوئی ہوئی تھی اس کو جگا دیا ہے، ہمیں دوبارہ واپس اپنے راستے پر اپنے ٹریک پر آ گئے ہیں. اب جب ٹریک پر آئے ہیں تو ظاہر رحمت کے ذریعے سے ہم آئے ہیں، اور مجسم رحمت خداوند عالم نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اپنے محبوب کو خداوند عالم نے کائنات میں مجسم رحمت بنایا ہے. اور پھر ہمیں جو خدا سے مغفرت مانگنے کا جو سلیقہ سکھایا خداوند عالم نے وہ بھی یہی سکھایا ہے کہ خود بھی اللہ سے معافی مانگو اور میرا محبوب بھی تمہارے لیے معافی مانگے تو میں تم خدا جو ہے تم خدا کو توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے. تو یہ انسان کے لیے بڑی سعادت ہے کہ جب انسان مغفرت کی طرف پلٹے، خدا کے دربار میں واپس لوٹے تو فقط خود اکیلا نہ آئے بلکہ ایسی سفارش، ایسی شفاعت اپنے ساتھ لے کے آئے. اور وہ کائنات میں جو مقام محمود پر بیٹھ کر جس نے شفاعت کرنی ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی ہستی ہے. اس ہستی کا نام ہے زہرا کا بابا، اس ہستی کا نام ہے حسنین کا نانا، اس ہستی کا نام ہے مجسم رحمت کائنات. وہ ہستی فقط دنیا والوں کے لیے رحمت نہیں ہے، فقط آسمان والوں کے لیے نہیں، جہاں جہاں تک خداوند عالم رب العالمین اس پوری کائنات کے لیے خدا نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین قرار دیا. بجا فرمایا آپ نے. علامہ صاحب اب جیسے کہ ہم مغفرت طلب کرنے کی بات کریں، لیکن اس سے ذرا ایک سٹیپ پیچھے آتے ہیں. مغفرت تب کب ہم جو ہے وہ طلب کریں گے؟ کب ہمیں یہ خواہش محسوس ہوگی کہ ہم غلطی پر ہیں، نادانی پہ ہیں؟ اس غلطی پر، اپنی کوتاہیوں پر، اپنی نادانیوں پر، اپنے گناہوں پہ پشیمان ہونا، ان پر شرمندہ ہونا، یہ ریئلائزیشن ہم کیسے اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد ما فی علمک. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کو اور آپ کے اس ٹی وی چینل کا. اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے. عرض خدمت یہ ہے کہ رسول کریم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پاک کو اگر دیکھا جائے اور کتب سیر کو اگر دیکھا جائے اور سب سے بڑھ کر قرآن پاک فرقان حمید کے اسلوب کو اگر بہتر طریقے سے سمجھا جائے تو قرآن ہمیں راہ ہدایت دینے کے لیے آیا ہے. اور اس قرآن کے اندر ہمیں اللہ جل وعلا جل شانہ کی طرف قدم بڑھانے کا طریقہ، توبہ استغفار کا طریقہ، مغفرت کا طریقہ، رحمت طلب کرنے کا طریقہ، یہ سارے طریقے اس میں ہمیں اچھے طریقے سے بخوبی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے باز فرما دیے ہیں. رب کائنات جل وعلا جل شانہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو رحم دلی کی بات ہے نا، رحم دلی کی بات، جب دل نرم ہو جائے گا تو اللہ کی رحمت کو دیکھتے ہی دل نرم ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت کو سوچتے ہی دل نرم ہو جاتا ہے. اور پھر جیسا کہ آپ نے شروع میں تذکرہ فرمایا کہ کیا گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑا ہے. رب ذوالجلال کے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا، اور یہ حدیث قدسی کے سے مشہور ہے، فرمایا سبقت رحمتی علی غضبی، فرمایا میری رحمت میرے غصے پر نہ ہر وقت بھاری رہتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر ہمیشہ وزنی رہتی ہے. اب اس کا طلب کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کے لیے نا دل کو نرم کرنا پڑے گا. بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک سے اقتباس لیتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے طلب کرو اس حال میں کہ تمہاری آنکھوں سے نہ آنسوں کی برسات جاری ہے، اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم رونے کی شکل ہی بنا لیا کرو. اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے دلوں کا نرم ہونا، اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کرنا، اس کے لیے اس سے برکات کا طلب کرنا، اس کی مغفرت کو طلب کرنا. اور یہ معمولی کام نہیں ہے کہ صرف اٹھ کے بندہ کھڑا ہو جائے جی میں نے توبہ پڑھ لی ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ توبہ کی چند شرائط ہیں، ان کے لیے اس نہج پر ہمیں جانا ہوگا جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا. اور سب سے پہلے اس میں بات وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے دل کو اللہ کی راہ کی جانب متعین کرنا ہوگا. اور دلوں سے غیر اللہ کا جو ہمارے دلوں میں کنسیپٹ پایا جاتا ہے، پیسے کی محبت، اولاد کی محبت، خاندان کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، یہ ساری دنیا کی محبت ہے. ٹھیک ہے نا، اس دنیا کی محبت کو جب ہم دل سے نکال لیں گے
تب ہمیں اللہ مل جائے گا۔ اور میں پھر سے دہرانا چاہ رہا ہوں کہ دنیا سے قطع تعلقی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم دنیا کو چھوڑ کے دنیا کے کاموں سے الگ ہو کے ویرانوں میں نکل جائیں۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری میں اپنا وقت دے دینا، اس کو کہتے ہیں حقیقی اطاعت۔ اور جب اطاعت مصطفیٰ مل جاتی ہے اور اطاعت مصطفیٰ ملے گی تو اللہ تعالیٰ خود ہی رحمت فرما دے گا اور خود ہی بخشش کے، اللہ تعالیٰ تو بہانے طلب کرتا ہے بخشش کے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آقا کائنات کے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، تو اس نے اپنے بیٹوں کو فاوصا لبنی ہے، اس نے اپنے بیٹوں سے نصیحت کی، اذا انا مت ثم اذکرونی ثم زورونی ثم الریح فی البر والبحر، جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے نا پانی کے اندر، اس آگ کے اندر، اس زمین کے اندر اس کو ارد گرد جو ہے نا اڑا دینا۔ بچوں نے پوچھا، بیٹوں نے پوچھا، ابا جی یہ کیوں؟ فرمایا فواللہ لئن قدر علی ربی لیعذبنی عذب ما عذبہ احدا، فرمایا اگر اللہ نے میرے اوپر کل قیامت والے دن قدرت پا لی تو وہ مجھے اتنا عذاب دے گا، اتنا عذاب دے گا گویا اس نے کسی کو اتنا عذاب نہیں دیا ہوگا۔ اچھا ایسا ہوا کہ بندہ مر گیا، دنیا سے پردہ ہو گیا، اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت کے مطابق وہی کیا جو اس کی وصیت تھی۔ اور جب اپنے آخری مراحل میں وہ پہنچے اور واپس اس کی کچھ خاک لے کر گھر میں بھی پہنچے، رب ذوالجلال نے اب خاک کو حکم فرمایا کہ اکٹھی ہو جا۔ اب وہ خاک جو دریاؤں میں بہا دی گئی تھی، جو ہوا میں اڑا دی گئی تھی، جو تہ زمین دفنا دی گئی تھی، وہ ساری جمع ہونا شروع ہوئی اور بندہ پورے کا پورا صحیح سلامت اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا تو نے ایسا کرنے کا کیوں کہا؟ اس نے کہا مولا تیرا ڈر، تیرا خوف دل میں پیدا ہوا ہے، اور مالک تیرا خوف دل میں پیدا ہوا ہے تو اس خوف کی وجہ سے میں نے ایسا کر دیا ہے۔ تو رب ذوالجلال کی رحمت جوش میں آئی۔ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب العزت نے فرمایا اچھا تو نے میرے ڈر کی وجہ سے، میرے خوف کی وجہ سے یہ عمل تو نے کیا ہے؟ کہا جی مولا تیرے ڈر کی وجہ سے کیا ہے۔ فرمایا اچھا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ہم تجھے جنت میں اعلیٰ ٹھکانہ دے دیتے ہیں جس نے بھی اپنے نفس پر ظلم کیا ہوگا بوسیلہ محمد و آل محمد، جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا اور اللہ سے معافی طلب کرے گا تو میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، وہ پاک و صاف، اس طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ ابھی ماں کے پیٹ سے۔ سبحان اللہ، وجہ فرمایا آپ نے آغا صاحب۔ اب جب ہم اپنے ٹاپک کی جانب بڑھ رہے ہیں، ہم معافی کے طلبگاری کی بھی بات کر رہے ہیں، اللہ سے معافی کے طلبگار ہیں، اللہ کی وحدانیت کو قبول کرنا، اس کا اقرار کرنا، اور پھر اس وحدانیت کا نہ صرف اقرار، اپنے اعمال کے ذریعے اس کو پورٹری کرنا، یہ بڑا ضروری ہے۔ اسی کے اسلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس خدا نے اپنی مخلوق میں سے کچھ لوگ چن لیے جو کہ اس کی بات پر لبیک کہتے ہیں اور اس کے تمام احکامات کی تصدیق بھی کرتے ہیں، گویا وہ انبیاؤں کی جگہ ٹھہرے اور عرش پر طواف کرنے والے فرشتوں پر سباحت لے گئے۔ میں چاہوں گی ذرا اپنی بات کے آغاز میں آپ یہاں سے ذرا سٹارٹ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ابھی جس طرف اشارہ کیا، ناج البلاغہ کا مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا یہ پہلا خطبہ ہے خود ناج البلاغہ کا، اور بہت ہی خطبہ توحید کے عنوان سے یہ خطبہ معروف ہے، اور اس میں جس انداز میں مولا کائنات نے توحید بیان کی ہے شاید ہی کائنات میں رسول اللہ کے علاوہ کوئی اس طرح توحید بیان کر سکے، یعنی انداز ہی ایسا ہے لا یبلغ مدحتہ القائلون، کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں جو تیری مدد کا حق ادا کر سکے، وَلَا يُحْصِي نَعْمَاءُ الْعَدُونَ، کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں جو تیری نعمات کو گن سکے۔ اللہ اکبر، یعنی خدا اس انداز میں توحید کوئی بندہ کائنات میں بیان کر ہی نہیں سکتا جس انداز مولا کائنات نے توحید بیان کی ہے۔ اور پھر اسی خطبہ، یہ طویل خطبہ ہے، اسی خطبے میں مولا کائنات نے آگے پھر جو آپ نے صفات کا ذکر کیا کہ اول الدین و معرفہ، دین کی بنیاد معرفت پر ہے، پھر معرفت کے ذریعے انسان کی تصدیق ہوتی ہے، تصدیق انشاءاللہ پھر جو ہے وہ انسان
کے ایمان کا حصہ بنتی ہے. تو یعنی پہلی بنیاد معرفت ہے. جب معرفت توحید ہو جائے گی کہ خدا ایک خالق ہے ہمارا, جب انسان خالق کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ میرا کوئی خالق ہے, تو پھر انسان کبھی بھی گناہ نہیں کرتا. میں ایک چھوٹی سی امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت ہے. ابو عمری ایک ان کے چاہنے والے ہیں, امام کے دربار میں آئے ہیں. آ کر امام سے سوال کیا کہ جب دو مومن بھائی آپس میں ملتے ہیں تو ان کے ملنے کا اجر کیا ہے؟ کہا جب دو مومن آپس میں مصافحہ کرتے ہیں. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دو مومن آپس میں مصافحہ کرتے ہیں اور یہ اللہ کی رضا کے لیے ہو, کوئی دنیاوی لالچ و غرض نہ ہو, تو خداوند عالم کی طرف سے 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں, اور خداوند عالم ان میں سے 99 اس کے ہاتھ میں ڈالتا ہے جس کے ہاتھ میں زیادہ اخلاص ہوتا ہے. اب امام علیہ السلام نے جملہ بیان فرمایا, سامنے عاشق بیٹھا ہوا, پیاس بڑی, کہا مولا کچھ اور فضیلت بیان فرمائے. کہا جب دو چاہنے والے آپس میں اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے, میرے نانا کی رسالت کا اقرار کرنے والے, اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرنے والے جب آپس میں ملتے ہیں اور معانقہ کرتے ہیں, گلے ملتے ہیں, تو اس وقت بین الارض والسماء ایک فرشتہ ندا بلند کرتا ہے, اے اہل توحید, خداوند عالم نے تمہارے اس اخلاص کے ساتھ ملنے کی وجہ سے تمہاری پچھلی ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیے. اس کے بعد اب چاہنے والے نے کہا مولا کچھ اور بیان فرمائیے. امام نے فرمایا کہ جب دو مومن آپس میں مل کے بیٹھتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں, ایک دوسرے کی دلجوئی کرتے ہیں, اور اس دلجوئی کا مقصد کوئی دنیاوی لالچ غرض غایت نہیں ہوتی, بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اس رشتہ ایمان کو مضبوط کرنا ہوتا ہے, تو اس وقت خداوند عالم ان دو فرشتوں کو جو کندھے پر بیٹھے ہوئے ہیں, خدا کہتے ہیں فرشتوں ان دونوں میرے بندوں سے ہٹ جاؤ تم, میں اللہ نہیں چاہتا کہ تم بھی ان کی گفتگو سنو. جیسے یہ جملہ کہا تو اس کے فوراً بعد وہ جانے والا ایک دفعہ حیران ہوا, کہا مولا یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ, ان فرشتوں کی تو ذمہ داری لگائی اللہ نے کہ اگر کوئی اچھی بات کرے گا تو دائیں کندھے والا لکھے گا, اور بری بات کرے گا تو بائیں کندھے والا لکھے گا. بس روایت میں ہے جیسے یہ جملہ کہا, امام علیہ السلام نے اپنا سر جھکایا, بڑی دیر تک امام کا سر جھکا رہا. اب جو سر اٹھایا تو امام علیہ السلام کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی. چاہنے والے نے پوچھا مولا یہ حالت آپ کی؟ کہا یہ شخص اتنا بتا دے, اگر یہ فرشتے نہ لکھیں تو کیا خدا حاضر و ناظر نہیں ہے؟ یعنی یہ توحید ہے کہ انسان کو اگر یہ دو نگہبان خدا نے ہر انسان کے اوپر تو بٹھائے ہوئے ہیں, گواہ بٹھائے ہوئے ہیں, ہمیں تو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کن کے سامنے کیا کر رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی امام کیا کہتے ہیں, کیا ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ یہ نہ بھی ہوں تو خدا حاضر و ناظر ہے؟ جب انسان کے عقیدے میں یہ آ جاتا ہے کہ خدا ایسا حاضر و ناظر ہے جس کی کائنات میں کوئی مثل نہیں ہے, کوئی مثال نہیں ہے, وہ ہمارا خالق بھی ہے, مالک بھی ہے, رازق بھی ہے, اور تمام کائنات کی جتنی بھی صفات ہیں اس کی صفات عینی ہیں. باقی کائنات میں جس کو بھی اگر اس نے کوئی اختیار دی ہے تو وہ اس کا دیا ہوا ہے, اس کی یہ ساری صفات عینی ہیں. تو جب انسان اس طرح متوجہ ہو جاتا ہے اور وہ ہر وقت گواہ ہے, حاضر ہے, ناظر ہے, وہ میرے دل کی باتوں کو, میرے دل کے رازوں کو مجھ سے بہتر جانتا ہے, تو پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ توحید کیا ہے, اور پھر ایسی توحید جو ہے وہ انسان کو کبھی بھی غلط راستے پہ نہیں جانے دیتی, کیونکہ جیسے ہی قدم اٹھتا ہے فوراً خیال آتا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جیسے کہ آغا صاحب نے فرمایا, اب ایک حصہ آغا صاحب فرما چکے ہیں, میں چاہوں گی کہ اس کی کنٹینیوٹی میں ہم چلیں. جیسے کہ انہوں نے بھی کہا کہ دین کی بنیاد جو ہے وہ خدا کی معرفت ہے, اور معرفت کا کمال اس کی تصدیق ہے, اور کمال تصدیق توحید ہے, اور کمال توحید یہ ہے کہ اس کو سب سے برتر جانا جائے, اس خدا کو ہر چیز سے برتر جانا جائے, اسے واحد جانا جائے. اب آغا صاحب جس کمال صاف کی ہم بات کر رہے ہیں, یہاں جب ہم آتے ہیں بات کرتے ہیں کہ اس کی ڈیٹیل میں جائیں, تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کمال اخلاص کی جو دراصل حقیقت ہے وہ صفات سے اپنی ذات کی نفی ہے. اب جب ذات کی نفی آ جاتی ہے تو پھر ہم پلٹتے ہیں کہ ہر صفت جو ہے وہ غیر موصوف ہے, اور ہر جو موصوف ہے وہ غیر صفت ہے, یعنی کہ خدا تو ہمیشہ سے ہی ہے. اس کو میں چاہوں گی کہ آپ ضرور بیان کریں. سوال آپ کا ماشاءاللہ بہت زبردست ہے. اس سوال کے بہت سارے ایسے ہیں جس پر سراسل گفتگو کی جا سکتی ہے, اور مجھ جیسا طالب علم اس کو اتنا مختصر سے وقت میں اس پر روشنی نہیں ڈال سکتا, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میسج کے طور پہ نا, پیغام محبت کے طور پہ اس کو میں ضرور ڈسکس کروں. عرض خدمت یہ ہے کہ اپنے دل سے غیر اللہ کو جب نکالا جاتا ہے تو بندے کو نفی حاصل ہو جاتی ہے. کس کی؟ ساری دنیا و ما فیہا سے, دنیا و ما فیہا سے. اور اس کے لیے ہمیں کلمہ طیبہ کی طرف جانا ہوگا, اور کلمہ طیبہ ہمیں توحید کے وہ راز دیتا ہے, کلمہ طیبہ ہمیں توحید کے وہ راز ہمارے اوپر افشاں کرتا ہے جو کسی طوالت میں جانے کے بجائے اگر ہم کلمہ طیبہ پر حقیقی معنوں کو اگر غور و فکر اور غور و ہوش سے اگر دیکھیں تو کلمہ طیبہ ہی ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے. اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ, نفی ہوگی سب کی.
پہلے نفی ہے. اب پہلے نفی کیوں رکھی گئی ہے؟ پہلے نفی وہ آپ کے سوال سے متعلق ہے کہ نفی ہوگی تو تب بندہ مثبت کی طرف جاتا ہے. اب دلوں سے دنیا کی قدورتیں، دلوں سے ہر چیز کی نفرتیں، یہ سب کچھ نکال کے پھر جب دل پاک ہو جاتا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قلب المومن عرش اللہ تعالی. مومن کا دل نا یہ اللہ کا عرش ہوتا ہے. مومن کا دل یہ اللہ کا عرش ہے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور آقا علیہ السلام کا جو فرمان علی شان میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے کہ بھائی دل کے اندر اللہ بیٹھ جاتا ہے. اور حدیث قدسی میں کہ اللہ پاک فرماتا ہے نہ میں عرش پر سما سکتا ہوں نہ میں زمین پر سما سکتا ہوں، میں تو مومن بندے کے نا دل میں بیٹھتا ہوں. اسی لیے فرمایا گیا کہ مومن بندے کا دل، کوشش کیجئے گا کہ مومن بندے کا دل میں کوئی آپ کے خلاف کوئی نفرت نہ آئے، کوئی بغض نہ آئے، کوئی حسد نہ آئے، کوئی فساد نہ آئے، کوئی کینہ نہ آئے. مومن بندے کا دل صاف ہوگا تو اس دل میں اللہ بیٹھے گا. سبحان اللہ. اللہ کی وحدانیت کو سمجھنے کے لیے اپنے نفس کو سمجھنا ضروری ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. کیا بات ہے، خوبصورت بات. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا. اب نفس کیا ہے؟ اس میں تو ظاہر علماء نے لکھا ہے کہ نفس کی 5 اقسام ہے اور پھر اس کو بڑی 3 قسموں کے اندر ذکر کیا گیا. نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے اور نفس مطمئنہ ہے. پھر راضیہ اور مردیہ کی طرف بڑھ جاتے ہیں. تو یہ نفس مطمئنہ والی جو کیفیت ہے یہ تب حاصل ہو جاتی ہے کہ جب بندہ کے دل سے غیر اللہ کی نفی ہو جائے گی اور پھر صفات حقیقیہ کی جانب بندہ بڑھے گا. سبحان اللہ. اور یہ آپ غور کریں کہ ہمارے عقائد کی کتب میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ کائنات کی ہر شے فنا ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کائنات کی ہر شے مرنے والی ہے، مٹنے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، مگر بقا کس کو ہے؟ صرف اللہ کی ذات کو. اور جس نے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑا اب وہ مرتا نہیں ہے. بے شک. سبحان اللہ. بہت خوبصورت. اگر پوچھا جائے نا علماء سے فضلاء سے محدثین سے مفکرین سے اگر پوچھا جائے تو وہ کچھ اور مطلب لیتے ہیں. اور اگر یہی سوال اہل اللہ سے اگر لیا جائے جن کا اولیاء اللہ کہا جاتا ہے وہ کچھ اور تعریف بیان کرتے ہیں. اگر ڈاکٹروں سے، حکماء سے، اتباع سے اگر پوچھا جائے وہ کہتے ہیں جسم سے روح کے نکلنے کا نام موت ہے. سائنس یہی کہتی ہے نا جی جسم سے روح نکلا تو کام تمام ہو گیا جی، بندہ مر گیا. لیکن فرماتے ہیں اہل اللہ کے نہیں، بندہ وہ مرتا ہے جس کا تعلق اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے. کہ بھائی تم جدھر بھی دیکھو گے تمہیں اینما تولوا فثم وجہ اللہ. تم ادھر ادھر کیا دیکھتے ہو؟ تم جدھر بھی دیکھو گے تمہیں اللہ کی نظر. اب صاحب جس ہم تعلق کی بات کر رہے ہیں، اب جب ہم اللہ سے تعلق قائم کرنے کی بات کرتے ہیں، اس سے کسی چیز کے طلبگار ہوتے ہیں، یقیناً ہمیں بات کرنی ہے. اور یہ بات دعا ہے جو بہترین ذریعہ ہے بات کرنے کا. ذرا اپنے پروگرام کے اس ٹاپک کی جانب بھی آتے ہیں. دعائے کمیل کا ہم نے ذکر کرنا ہے، اس کی اہمیت فضیلت میں چاہ رہی ہوں کہ آپ بیان کرتے ہیں. دیکھیں خداوند عالم کے پاک انبیاء میں سے حضرت خضر علیہ السلام کی یہ بیسک دعا ہے جو مولا کائنات امیر المومنین علی ابی طالب علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی حضرت کمیل بن زیاد کو تعلیم فرمائی تھی. اور یہ دعا معرفت کا حقیقی خزانہ ہے اگر اس دعا کی طرف دیکھا جائے. یعنی اس دعا کو امیر المومنین کا تنہائی میں خدا کے ساتھ گائے وہ ترانہ کہا جاتا ہے کہ کس انداز میں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے خدا سے رابطہ کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے. ہم مغفرت طلب کریں گے، کیا خدا سے مغفرت طلب کریں گے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کس سے مغفرت طلب کرنی ہے اور کیا طلب کرنی ہے. مغفرت کا مفہوم ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اگر اس دعا کی ہم ترتیب کے ساتھ اس دعا کو اگر کچھ حصوں میں تقسیم کر دیں تو میں دو تین جملے میں بیان کر کے تاکہ وقت کے دامن میں جو گنجائش ہے اس کے مطابق میں بات کر سکوں. پہلے حصے میں مولا کائنات نے توحید کی گفتگو کی اس دعا میں کہ جب بھی کسی سے بڑے سے مانگو تو پہلے اس کی صفات کا اظہار کرو. اس کی صفات کیا ہے؟ اس کی ثنا کرنے کے بعد پھر اپنے گناہوں کا اقرار. کس انداز میں گناہوں کا اقرار کیا ہے کہ میرے اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جو ہے قبولیت دعا میں رکاوٹ بنتے ہیں. میرے اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جو بلاؤں کے نازل ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں. میں یا جو ہے اللہم اغفر لی الذنوب الذی تنزل النقم، اللہم اغفر لی الذی تحبس الدعا، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلا. میرے اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جو بلاؤں کے نازل ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں. اللہم اغفر لی کل ذنب اذنبتہ وکل خطیئۃ اخطأتھا. میرے اللہ میرے زندگی کی تمام کے تمام گناہوں سے مجھے معاف کر دے اور میری تمام خطاؤں سے مجھے درگزر کر دے. گناہ معاف کر دے، خطاؤں سے یعنی اب یہاں اس کا مطلب ہے دو چیزیں ہیں. ایک وہ ہیں جو ہم نے عمدن کیے ہیں وہ گناہ ہیں،
اور جو غیر دانستہ ہم سے وہ خطائیں ہیں، خداوندہ گناہوں سے درگزر کر دے اور خطاؤں اور لغزشوں سے تو جو مجھے معاف کر دے۔ اور اس کے بعد مولا کائنات کیا کہتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، لا یمکن الفرار من حکومت، کون ہے جو تیری حکومت سے فرار کر سکتا ہے؟ یعنی اس ساری کائنات میں کہاں جائے گا انسان خدا سے بچ کے؟ کہیں نہیں جا سکتا، یہ جدھر بھی جائے گا اسے خدا نظر آئے گا، تو یہ کہیں جا ہی نہیں سکتا۔ اب پھر مولا کائنات اسی دعا میں انسان کو آگے متوجہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے انسان نے جتنے بھی یہ گناہ خطائیں لغزشیں کی ہیں ساری اس کے نفس کے بہکاوے میں آ کر کی ہیں، کہ اور جو ہے یہ نفس جو ہے یہ انسان کو اس طرح بہکا دیتا ہے۔ تو پھر جب انسان مولا کائنات اپنے نفس کا تذکرہ کرتے ہیں اور نفس کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر خدا کی بارگاہ میں عجیب جملہ کہتے ہیں، الہی و ربی من لی غیرک، اے پروردگار کون ہے میرے تیرے علاوہ کہ میں جس کے دربار میں آؤں، میں کس کے دربار میں جاؤں، کون ہے تیرے علاوہ میں جس کے دربار میں آؤں۔ اس کے بعد مولا کائنات ایسی دعا میں میں مختصر بیچ بیچ میں ایک دو جملے بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ پروردگار میں اپنی تمام خطاؤں اور تقصیرات کے ہوتے ہوئے میں تیرے دربار میں آیا ہوں، پروردگار میری حاضری کو قبول کر دے۔ اس کے بعد مولا کائنات خدا کی بارگاہ میں کہتے ہیں الہی و ربی من لی غیرک۔ اس کے بعد مولا کائنات فرماتے ہیں الہی انا عبدک الضعیف، اے اللہ میں تیرا کمزور بندہ ہوں۔ علی جیسا انسان جو در خیبر کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ دے، وہ کہتے ہیں الہی انا عبدک الضعیف الذلیل المسکین المستکین المستجیر، پروردگار میں تیرا مسکین بندہ، میں تیرا ذلیل بندہ، میں تیرا حقیر بندہ۔ یہ اور پھر اس کے بعد مولا کائنات میں خدا میں تیرے جہنم کی آگ کو تو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اگر خدا نخواستہ تو نے مجھے اپنے دشمنوں کے ساتھ رکھ دیا اور اپنے سے دور کر دیا، میں تیری جدائی کیسے برداشت کروں گا؟ میں نہیں برداشت کر سکتا یہ چیز۔ یہ قرب الہی یا سری الرضا، اے جب بہت جلد راضی ہو جانے والے خدا، یا سری الرضا، اے بہت جلد راضی ہو جانے والے، اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اے بہت جلد راضی ہو جانے والے خدا۔ یعنی کیا عجیب انداز ہے نا کہ مولا بتاتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو کہ جب بھی تم خدا کے دربار میں آؤ گے، جب بھی تم خدا کے دربار میں آؤ گے تو بس اس کو مایوس ہو گے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا ان اللہ غفور رحیم۔ یعنی اس کی رحمت سے کبھی مایوس ہوگی نا، یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ وہ جب بھی آؤ گے تم بہت جلدی راضی ہونے والے خدا میرے گناہوں کو میری خطاؤں سے درگزر کر دے۔ تو یہ دعا کمیل کا میں نے خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ چند الفاظ میں مختصراً اپنا پیغام دے دیجیے۔ میں تمام احباب سے، تمام جو عاشقان رسول علیہ رسول سے گزارش کروں گا کہ یہ ماہ دعا ہے، ماہ مغفرت ہے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو خدا کے دربار میں لائیں، اس مہینے میں اپنے گناہوں پہ ندامت کا اظہار کریں، اور اس کا بہترین ذریعہ دعائے کمیل ہے، دعائے مشلول ہے، اہل بیت علیہ السلام کی دعاؤں کا بہترین خزانہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا بڑا خزانہ ہے۔ رسول خدا ماہ رمضان میں خصوصاً اور عام زندگی میں عموماً ایک دعا مانگتے تھے، اور وہ نماز کے حالت سجدہ میں یہ دعا مانگتے تھے کہ پروردگار ایک لمحے کے لیے بھی مجھے اپنے نفس کے سپرد نہ کرنا، پلک جھپکتے دیر کے لیے بھی، طرفت عین، ایک آنکھ کی پلک جھپکنے کی دیر پروردگار اس لمحے کے لیے مجھے اپنے نفس کے سپرد نہ کرنا۔ یقیناً یہ وہ لمحات ہیں کہ ہم خدا کے بارگاہ میں رسول اللہ کے اس کلام کے ذریعے خدا کی بارگاہ میں آئیں اور خدا سے کہیں پروردگار آج ہم اپنے نفسوں پہ ظلم کر کے تیرے دربار میں آ گئے ہیں، پروردگار تجھے اپنے رسول اور اس کی پاک آل کا واسطہ، ان کے پاکیزہ اصحاب کا واسطہ پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر کر دے، ہم لوٹ آئے ہیں، ہم فرار کرنے والے نہیں۔ بے شک بے شک۔ آغا صاحب آپ سے بھی یہ گزارش ہوگی کہ اپنا پیغام دے دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر دنیا یہ چاہتی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے تو انہیں در مصطفیٰ پہ حاضر ہونا پڑے گا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانا پڑے گا، اور آقا علیہ السلام نے جو پیغام ہمیں عطا فرمائے ان پیغاموں کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنا پڑے گی۔ دنیا کی لالچیں یہیں باقی رہ جائیں گی، دنیا باقی رہ جائے گی، یہ سب کچھ دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ اللہ کے حضور میں ہم نے پہنچنا ہے، اور کس چہرے کے ساتھ ہم اللہ کے سامنے جائیں گے؟ یہ چہرہ لے کر شاید زندگی بھی بنا لیں اور آخرت بھی سنوار لیں۔ یقیناً
یہ چہرہ لے کر ہم اللہ کے سامنے نہیں جا سکتے، جس میں کینہ بھی ہے، بغض بھی ہے، فساد بھی ہے، طرح طرح کے مسائل، آلام، تکالیف، مشکلات ہیں۔ ہاں اگر اللہ کے سامنے اور اس کے رسول کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہیں ہم، تو پھر ایک نسخہ قرآن میں بتایا گیا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے دلوں کے اندر آ جائے، اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے، اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے لیے مغفرت کرے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کا نزول رحمت تمہارے اوپر بارش کے برسات کی طرح، بارشوں کی طرح وہ نزول کرتا رہے، تو فرمایا پھر محمد مصطفیٰ کے نالین کے ساتھ لگی ہوئی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناؤ گے، کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی۔ یقیناً آپ دونوں حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے۔ اور ناظرین، آج کا جو پروگرام ہے اس کو ہم دعا کے ذریعے اختتام تک پہنچائیں گے۔ کچھ دعائے کمیل کا کیونکہ ذکر ہوا، اس کے جملے ہم اپنی دعا میں شامل کرتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کا نام ہی دعا ہے اور جس کا ذکر ہی شفا ہے، اس کے توسل سے ہم پر کرم کر۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ یا اللہ، تجھے ان شہدائے بدر اور شہدائے احد کا واسطہ، یا اللہ تجھے ان بیواؤں کا واسطہ، تجھے ان یتیموں کا واسطہ جو تیرے حبیب کے حکم پر بدر میں شہید ہو گئے، اور انہوں نے اپنے عزیزوں کی شہادت کے بعد بہت مصیبتوں میں دن گزارے پر تیرا دروازہ نہیں چھوڑا۔ اور پھر تجھے واسطہ شہدائے کربلا کا، واسطہ تجھے حسین ابن علی کی شہادت کا۔ یا اللہ، ہم سب اس وقت مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، تجھے تیرے کرم کا واسطہ دیتے ہیں، تجھے اسماء حسنہ کا واسطہ دیتے ہیں، اس مشکل سے، پریشانی سے نجات عطا فرما۔ سارے واسطوں سے بڑا واسطہ تجھے تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، ہمیں راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں کورونا جیسی بیماری سے محفوظ رکھ، اور جو لوگ اس میں مبتلا ہو گئے ہیں انہیں شفا یاب کرتے ہم سب میں اتفاق ڈال، ہمیں اتفاق رائے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔